मुफ्ती यूसुफ कासमी साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती एमडी यूसुफ कासमी धारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। मोहतरम सामीन कराम, गुज़िश्ता सूरतुल माऊन के तफसीर और खुलासे का चौथा हिस्सा समाअत किया आप हजरात ने। अब इंशाअल्लाह सूरतुल कौसर के शान नुज़ूल और इस सूरत के मज़ामीन को बयान करने की कोशिश की जाएगी। सूरतुल माऊन के खुलासे और मज़मून के पहले हिस्से में ये बयान किया गया था कि सूरतुल माऊन अराइतल्लज़ी और सूरतुल कौसर इन्ना अअतैनाकल कौसर, इन दोनों सूरतों के दरमियान रब्त है, और वो ये है कि उसमें अल्लाह ने कुफ़ार के बुराई और उनके अंजाम को बयान फरमाया। तो यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ और उनके इनाम का तज़किरा है। तो बहरहाल ये सूरत पूरे कुरान में अल्फाज के एतबार से सबसे छोटी सूरत है। पूरे कुरान में अल्फाज और कलिमात के एतबार से सूरतुल कौसर सबसे छोटी सूरत है, और जहाँ तक देखा जाता है तमाम ही मुसलमानों को ये सूरत याद होती है, इल्ला ये के बाज़ हज़रात को याद न हो, वरना अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग चाहे दीन के एतबार से कितनी ही तालीमी कमज़ोरी हो और दीन से ताल्लुक़ कम हो, लेकिन आम मुसलमानों के बारे में ये देखने में आता है कि सूरतुल कौसर उन्हें याद होती है। तो ये जो सूरत आज पढ़ी गई है, इस सूरत के बारे में इसके नाजिल होने के मुताल्लिक़ क्या वजह है। ये सूरत मक्की है। मक्के में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया। इस सूरत के नाजिल होने के, इन आयतों के उतारे जाने की वजह और असबाब क्या हैं। गुज़िश्ता जैसा कि बात सुनने में आई कि हर आयत के नाजिल होने के पीछे कोई वजह होती है। वो वजह या तो कोई वाक़या होता है, या कोई हालात होते हैं, या किसी का सवाल होता है, या फिर अल्लाह जो जिस वक्त में मुनासिब समझते हैं अहकामात नाजिल फरमाते हैं, और जिस वक्त में जिस बुराई से रोकना ज़रूरी होता है तो उससे मुताल्लिक़ नवाही और मुनकरात के बारे में अल्लाह आयतें नाजिल फरमाते हैं। तो इस सूरत के नाजिल होने के पीछे एक वाक़या है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह हुआ, और हज़रत खदीजा से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां हुई। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 लड़के, एक कासिम दूसरे इब्राहीम, इनकी विलादत हुई। तो इनमें से हज़रत कासिम के इंतकाल पर या हज़रत इब्राहीम के इंतकाल पर जब ये बचपन में इंतकाल कर गए, तो मक्के वालों में एक बात चलने लगी, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहा जाने लगा। जो इस सूरत की आखिरी आयत में जो लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया है, हम इस सूरत के तर्जुमे को सुनते हुए चलें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर नसीब फरमाया। कौसर की क्या तशरीह है, क्या मुराद है, क्या मतलब है, इंशाअल्लाह हम आइंदा सुनेंगे। अल्लाह फरमाते हैं हमने आपको कौसर नसीब फरमाया। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, लिहाजा आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें
اور قربانی دیں اور جانور ذبح کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہے، وہی مختون نسل ہے، وہی دم بریدہ ہے۔ تو اس میں جو لفظ ابتر آیا ہے اس کے معنی مختون نسل یا دم بریدہ یا کٹا ہوا، یعنی ایسا آدمی جس کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہ ہو اسے ابتر کہا جاتا ہے۔ عرب میں اس آدمی کو ابتر کہتے ہیں جس کا لڑکا نہ ہو، جس کے کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، اس کی اولاد میں سے لڑکے نہ ہو تو اسے ابتر کہا جاتا، یعنی اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی کیونکہ اس کے لڑکے ہی نہیں ہیں، کوئی فرزند نہیں ہے، کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تو اس کا نسل آگے نہیں بڑھے گا، تو یہ ابتر ہے، یہ مقطوع نسل ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، اس کا خاندان ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہوتی، لڑکا نہ ہوتا، تو اسے عرب میں مکے میں ابتر کہا کرتے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد اور آپ کے لڑکے بچپن میں انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں اور آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی اور آپ کا خاندان کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا اور آپ کی تحریک کوئی آگے نہیں بڑھائے گا۔ لہٰذا بہت سارے لوگ یہ طعنہ دینے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہی میں سے ایک آدمی جس کا تذکرہ زیادہ تر کتابوں میں ملتا ہے وہ عاص ابن وائل ہیں، اس کا نام ہے عاص ابن وائل۔ اس نے ایک موقع پر کسی مجلس میں یہ کہا کہ مکے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، تو اس نے عاص ابن وائل نے کہا کہ تم محمد کے بارے میں اتنے کیوں پریشان ہوتے، وہ تو ابتر ہیں، اس کی محنت کو لے کر تم اتنا کیوں الجھن میں پڑتے ہو، اسے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، نہ اس کا خاندان آگے چلے گا، نہ اس کی تحریک آگے چلے گی، نہ اس کے دین کی محنت آگے چلے گی، جب تک ہے وہ کرتا رہے گا اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی محنت بھی وہیں پر موقوف ہو جائے گی، رک جائے گی۔ کون اس کی محنت کو آگے بڑھائے گا، کون اس کی تحریک کی ذمہ داری کو اور بوجھ کو لے کر کھڑا ہوگا؟ لہٰذا اس نے کہا، وہ عاص ابن وائل نے، کہ جب حضور کو محمد کو لڑکا نہیں ہے اور بچپن میں ان کے لڑکے انتقال ہو گئے تو ان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی محنت آگے نہیں چلے گی۔ تو مکے والے اور خاص طور سے عاص ابن وائل، تو اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کے بعد کوئی آپ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا اور آپ کی تحریک خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تذکروں سے، ان باتوں سے رنجیدہ ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہونے لگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس سورت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ آپ ان مکے والوں کے باتوں میں نہ آئیں، ان کے طعنوں سے پریشان نہ ہو، آپ کا تذکرہ چلے گا، آپ کی نسل چلے گی اور آپ کا تذکرہ کوئی ختم نہیں کر سکتا اور آپ کی تحریک کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر، تسلی کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب ایک کوثر کیا ہے اور اس کے ذریعے سے کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے نجات ملی اور کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا ہوا، اس آیت کے ذریعے انشاءاللہ ہم آئندہ سنیں گے۔ تو بہرحال یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی جس میں مکے والوں کے اس طنز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوابی اور الزامی طور پر ان آیتوں کو نازل فرمایا کہ مکے والے کہتے تھے کہ آپ کو اولاد نہیں ہے، فرزند نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھتے چلیں، بات معلوم کرتے ہوئے چلیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں نرینہ اولاد کیوں نہیں ہوئی؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لڑکے کیوں نہیں دیے اور آپ کے فرزند میں سے کوئی بڑی عمر تک کیوں حیات نہ رہے بلکہ بچپن ہی میں آپ کے لڑکے اور آپ کے نرینہ اولاد کیوں انتقال کر گئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حقیقی وجہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ ہی اس کی صحیح معنوں میں حکمت کیا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں، حقیقی اور صحیح معنوں میں حکمت اور مصلحت تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن علماء کرام نے اس کے وجوہات بیان فرمائے ہیں۔ تو ایک وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے نہ ہونے کی یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ ایک دوسری جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کے باپ نہیں ہیں۔ تو لفظ جو استعمال کیا گیا رجال کا لفظ استعمال کیا اور آدمی کہا جاتا ہے بالغ ہونے کے بعد، لہٰذا اگر کوئی لڑکا بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو اسے لڑکا کہا جاتا ہے، اسے مرد نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے لڑکوں میں سے کوئی بالغ نہیں ہوئے۔ آئندہ اللہ نے جو بیان فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ اللہ نے آئندہ کے جملے میں بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ کسی مرد کے باپ تو نہیں ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو خاتم النبیین میں علماء فرماتے ہیں گویا کہ اللہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ کیسے جواب ہوگا تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہوتے، لڑکے ہوتے اور آپ کی نسل لڑکوں سے چلتی تو بعد میں چل کر یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی یہ کہے کہ میں حضور کا بیٹا ہوں اور میں نبی ہوں، میں حضور کا بیٹا ہوں اور حضور کے بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ دعویٰ کر سکتا تھا کوئی کہ ہو سکتا تھا کہ ایسا دعویٰ کیا جائے کہ میں بھی اللہ کا رسول اور میں بھی اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے کہ یہ سلسلہ اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبیوں کا سلسلہ فرمایا اس میں یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے جو آئی ہے، جسے بنی اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں کئی ہزار انبیاء گزرے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ہزاروں نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، بڑے بڑے نبی ہیں، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی نسل میں سے آخری نبی ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ ترتیب رہی اللہ کی طرف سے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی لوگ، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس طرح سے آگے سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی نسلوں میں نبیوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، کئی ہزار نبیوں کو اللہ نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا۔ یعنی نبی کی اولاد میں سے ہونا، نبی کا بیٹا ہونا، گویا کہ ایک نبوت اللہ کی طرف سے انہیں دی گئی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی بنی اسرائیل میں نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کرے، اس لیے انہیں آسمان پر بغیر نکاح کے اٹھا لیا۔ حالانکہ نکاح کرنا ہر نبی کی سنت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان تمام انبیاء نے نکاح کیا ہے، تو نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر نکاح کے آسمان پر اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی اولاد میں بھی کوئی بیٹا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ حالانکہ یہاں پر اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام پر نبیوں کے سلسلے کو بنی اسرائیل میں ختم کرنا تھا، اور آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا طے تھا، لہٰذا مذکر اولاد اور لڑکے نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر نکاح کے اٹھا لیا گیا۔ اور جب دوبارہ وہ دنیا میں آئیں گے اور نکاح کریں گے اور اولاد ہوگی تو فرمایا کہ وہ نکاح کریں گے، اور جو دوبارہ جو زندگی گزاریں گے اس وقت ان کی اولاد بنی اسرائیل کے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس وقت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے حیثیت سے دنیا میں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے نہیں ہوں گے بلکہ حضور کے امتی کی حیثیت سے ہوں گے۔ تو اس سے فرمایا کہ حضور کو خاتم النبیین جو ہے بنانا تھا، اور جتنے جو ہے راستے ایسے ہیں جس کے ذریعے خاتم النبیین کے اس جو ہے عظمت پر جو ہے انگلی اٹھ سکتی تھی یا کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا تھا، اللہ نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر نکاح کے اٹھا لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے نرینہ اولاد لڑکوں کو اللہ نے جو ہے بڑی عمر تک حیات نصیب نہیں فرمائی، تاکہ کوئی جو ہے آئندہ ان کی نسل میں سے یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں بھی نبی کا بیٹا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ ایک وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ نرینہ اولاد نہ ہونے کی، ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی وجہ اللہ کی طرف سے ہو۔ اور دوسری بات اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نسل جو چلتی ہے وہ صرف لڑکوں سے ہی چلے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیت نصیب فرمائی، یہ خصوصی امتیاز نصیب فرمایا کہ تمام انسانوں کی نسل تو ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ایک الگ شان ہے کہ آپ کی نسل کو اللہ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اولاد اور آپ کی نسل سے اللہ نے چلایا ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہر زمانے میں سادات گزرے ہیں، ہاشمی گزرے ہیں، حضور کی نسل گزری ہے، اور آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور اہل بیت دنیا میں موجود ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ اور آپ کی نسل کا سلسلہ دنیا میں باقی رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نسل کے جاری ہونے کے لیے لڑکا ہونا ضروری نہیں ہے، لڑکیوں سے بھی ہم اپنے نبی کی اور اپنے حبیب کی نسل کو چلا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چلا کر دکھلایا۔ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ باقی رہے گا، چلتا رہے گا۔ اور دوسری یہ بات بیان فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ایک تو جو ہے حقیقی نسل ہے جو آپ کی بیٹی سے چلی ہے، لیکن ایک دوسری چیز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں، ایک تو حقیقی اولاد ہیں،
ایک روحانی اولاد ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور آپ کی تحریک کو چلایا اور آپ کی ذمہ داری کو اٹھایا اور آپ کی تعلیمات پر خود بھی عمل کرتے رہے اور آگے دوسروں کو پہنچاتے رہے۔ تو جتنے مسلمان قیامت تک آتے رہیں گے گویا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسل ہے اور روحانی اولاد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو لہٰذا اللہ نے آپ کی روحانی نسل ایسے چلائی کہ صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے۔ دنیا کے کونے کونے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روحانی نسل پھیل گئی۔ فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 8 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں اللہ نے حضور کی تعلیمات کو زندہ فرمایا، صحابہ کرام کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، اور اس سے آگے بڑھ کر ہر زمانے میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کی ہے اور آپ کی تعلیمات کو امت تک پہنچایا ہے، پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا ہزاروں مفسرین گزرے ہیں، لاکھوں محدثین گزرے ہیں، ہزاروں لاکھوں علماء اور فقہا گزرے ہیں، ہر زمانے میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے آپ کی تعلیمات پر عمل کیا اور آپ کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کی فکر کی۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اور قیامت تک جو ہے آپ کی روحانی نسل چلتی رہے گی، لاکھوں کروڑوں مسلمان ہوں گے، یہاں تک فرمایا کہ میدان حشر میں جو ہے بہت سارے نبی ہوں گے جن کے پیروکار، جن کے ماننے والے، جن کی امت، جن کی قوم بہت چند لوگوں کی ہوگی، جیسا کہ جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تقریباً 80 سے 100 لوگ ان کی بات ماننے والے تھے۔ تو بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کے ماننے والے چند افراد ہوں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ماننے والوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہوں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسل ہوں گے اور آپ کے ماننے والے اور اتباع کرنے والے متبعین کی جماعت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل جو ہے اصلی نسل حقیقی اعتبار سے آپ کی لڑکی کے ذریعے سے بھی چلے گی اور آپ کی روحانی نسل بھی چلے گی، اور ایسی چلے گی کہ قیامت میں 1,24,000 تقریباً جو انبیاء آئے ہیں ان تمام نبیوں میں جو سب سے زیادہ کسی نبی کے اگر ماننے والے ہوں گے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی نسل جو ہے حقیقی اعتبار سے بھی چلائی اور جو ہے روحانی اعتبار سے بھی چلائی۔ اور دوسری چیز علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نسل کا چلنا، نام کا باقی رہنا، خاندان کے عزت کا باقی رہنا اور آپ کے تذکرے کا ہونا یہ اولاد کے اوپر منحصر نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے کبھی دیکھا جاتا ہے کہ اولاد ہونے کے باوجود، لڑکے ہونے کے باوجود بہت ساروں کو دنیا نے بھلا دیا ہے اور بہت ساروں کی ایسی خدمات ہوتی ہیں کہ ان کے اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی دنیا ان کو اور ان کے خدمات کو اور امت پر ان کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ لہٰذا بہت سارے ہمارے علماء گزرے ہیں، مقتدی گزرے ہیں، رہبر گزرے ہیں، لیڈر گزرے ہیں جن کی اولادیں تھیں لیکن انہوں نے وہ کام نہیں سنبھالا، پھر بھی ان کو یاد رکھا گیا، اور بہت سارے ایسے گزرے ہیں جن کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں تھا پھر بھی آج تک دنیا ان کے خدمات کو یاد رکھتی ہے۔ تو نسل کا چلنا، نام کا باقی رہنا اور آپ کی فکروں کا باقی رہنا، اس کے لیے لڑکے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بغیر لڑکے کے، بغیر جو ہے نرینہ اولاد کے بھی اللہ نام باقی رکھ سکتے ہیں اور آپ جو ہے اس کے تذکرے کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اللہ نے باقی رکھا اگرچہ کہ آپ کے نرینہ اولاد نہیں تھیں۔
تو یہ کچھ جوابات دیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خاتم النبیین جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے نرینہ اولاد نہیں دیا، اور ایک یہ ہے کہ اولاد تو لڑکیوں کے نسل سے چلی اور جو ہے روحانی اولاد اللہ نے چلائیں. تیسرا ہے کہ اللہ نام کے باقی رکھنے میں، تحریک کے باقی رکھنے میں اولاد کے محتاج نہیں ہے، اللہ بغیر اولاد کے بھی نام باقی رکھ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ نعمت کا تذکرہ فرمایا. لہٰذا یہ صورت اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائی. تو یہ صورت جو نازل ہوئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ پر جو ہے ایسے کیفیت طاری ہوئی جیسے کہ وحی کے نازل ہونے کے وقت میں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو ایک قسم کا بوجھ حضور کے بدن پر محسوس ہوتا اور آپ کے بدن سے پسینہ جو ہے چھوٹنے لگتا اور جو ہے بہت زیادہ تکلیف کے اثرات جو ہے آپ کو جو ہے دیکھے جاتے. تو بہت سارے ایسے جو ہے کیفیات ہوتے تھے جو وحی کے نازل ہونے کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہوتے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی کے نازل ہونے کی کیفیت نظر آئی. تھوڑی دیر کے بعد جب اطمینان ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع فرمایا اور فرمایا کہ جو ہے ابھی اللہ نے ایک صورت نازل فرمائی ہے. تو صحابہ کو جمع فرما کر حضور نے یہ صورت پڑھ کے سنائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضور نے فرمایا کہ یہ صورت اللہ نے نازل فرمائی ہے. تو یہ صورت کے نزول کے بارے میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان فرمایا اور آگے فرمایا تدرون مل کوثر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کوثر کا تذکرہ فرمایا کہ اس صورت میں جو اللہ نے کہا میں نے تمہیں کوثر دیا ہے، تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ سے حضور نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، اللہ اس کے رسولی زیادہ جانتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک حوض ہے جس کے پیالے جو ہے، جس کے پاس جو ہے پانی پینے کے لیے جو پیالے رکھے گئے ہیں وہ چاندی کے پیالے ہیں اور وہ پیالوں کی تعداد اتنی ہے، فرمایا کہ جتنی تعداد آسمان میں ستاروں کی ہے، عدد نجوم فی السماء، کہا کہ وہ پیالے اتنے ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں. یعنی اتنی کثرت اس کی بیان کی گئی. وہ حوض ایسا جو ہے بڑا ہے، اس کے پیالے اتنے ہیں کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اس کے برابر جو ہے اس حوض سے پانی پینے کے لیے پیالے اللہ نے بنائے ہیں. اور اس کے بارے میں حضور نے ایک جگہ فرمایا کہ جو ہے وہ حوض اتنا خوبصورت ہے کہ ایسا حوض اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کا پانی اتنا میٹھا ہے کہ اس کے پینے کے بعد کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اور اس کا پانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برف سے زیادہ سفید ہے. اس حوض کی اور اس پانی کی خوبیاں اور صفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس روایت میں اور ایک روایت میں بیان فرمائی ہیں. تو ایک جگہ تو حضور نے فرمایا کہ وہ حوض ہے، اس کے پیالے اتنے ہیں کہ آسمانوں کے برابر اس کی تعداد ہے، اور اس کے جو ہے پانی کے صفات حضور نے بیان فرمائے. تو اس کے بعد حضور نے آگے یہ بیان فرمایا کہ میں وہاں سے میری امت کو پانی پلاتا رہوں گا. کچھ لوگ ہوں گے جو میرے نزدیک آنا چاہیں گے اور دیکھنے میں وہ میری امت ہی نظر آتے ہوں گے، تو فرشتے انہیں مجھ سے دور کر رہے ہوں گے. تو میں فرشتوں سے پوچھوں گا کہ فرشتوں کیا بات ہے، یہ تو میری امت نظر آتی ہے، یہ پانی پینے کے لیے میرے پاس حوض پر آ رہے ہیں، تم انہیں کیوں دور کر رہے ہو؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جو ہے وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے
کہ انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا ایجاد کیا ہے آپ کے دین میں، آپ کے دین میں کیا نئی نئی باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں، پیدا کی ہیں، یہ آپ نہیں جانتے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر وہ فرشتے کہیں گے یہ آپ کی امت ہی تو ہیں، لیکن آپ کے دین کو انہوں نے بگاڑا، آپ کی شریعت کو بگاڑا، نئے نئے رسومات اور بدعات کو انہوں نے ایجاد کیا، اور جو ہے دین پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اور آپ کی شریعت مٹتی رہی، اور یہ جو ہے اس کی فکر نہیں کرتے رہے۔ لہٰذا جو ہے ان لوگوں کے بدعملیوں کا تذکرہ فرشتے فرمائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، کہ انہیں مجھ سے دور کر دو، دور کر دو، مجھ سے دور لے جاؤ، تو ان لوگوں کو حضور سے حوض کوثر کے پاس دور کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے بڑی بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، نئی چیزیں ڈالتے ہیں، یا جو ہے دین کو ہلکا سمجھتے ہیں، دین کی اہمیت نہیں ہوتی، تو جو ہے وہ لوگوں کو حضور کے اس حوض کوثر سے دھکا دیا جائے گا۔ خود حضور کہیں گے انہیں دور کر دو، تو کون ہوگا جو ان لوگوں پر رحم کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بننے سے بچا لے، اور ان لوگوں میں شمار ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کے رسول اپنے سے حوض کوثر پر دور کر دیں گے، ان گناہوں سے اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں کی، اولادوں کی، نسلوں کی، پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ایک روایت تو یہ ہے، اس کے علاوہ اور ایک روایت ہے کوثر سے متعلق، اور اس کے علاوہ کوثر کے کیا کیا معنی ہیں، اور اس کے بعد کی اگلی آیتیں انشاءاللہ، چونکہ وقت ہو رہا ہے، کل کے انشاءاللہ آئندہ کے درس میں سورۃ الکوثر کی آیتوں کو پڑھ کر اور کوثر کے لفظی اور حقیقی اور اصطلاحی معنی کو، اور اس میں حضور کو کیا کیا نعمتوں کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کے سورۃ الکوثر کے دوسرے حصے میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔